है कितनी चोरी किया हो और पहले कौन सा हाथ काटा, ये सब कज़ा से मुताल्लिक कवानीन है। आपने सिर्फ इतना ही सुना होगा कि हाथ काटा जाएगा, उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। साबित होना चाहिए, गवाह होना चाहिए, और फिर उस चोर ने कितनी मिकदार में चोरी किया और कौन सी चीज की चोरी किया, बड़े मसाइल हैं। लेकिन मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, उस खातून को जब चोरी में पकड़ा गया, पेश किया गया बारगाह रिसालत मुआब में। अब सहाबा इकराम में एक बात ये चली कि सहाबा कहने लगी ये जो खानदान है बनु मखजूम अभी अभी इस्लाम में आए हैं, अभी अभी ईमान लाए हुए हैं, और उन्हीं के खानदान की लड़की अब चोरी में पकड़ी गई, हाथ काटेंगे तो पूरा कबीला बरगश्ता हो सकता है, इस्लाम से दूर हो सकता है, लिहाजा कुछ तो इनकी सिफारिश होनी चाहिए। और सहाबा इस मामले में डर रहे थे, किससे बात करें, कौन बात करने के लिए जाएगा। हजरत उसामा बिन जैद बड़े लाडले थे हुजूर के, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आना जाना अच्छा खासा था, क्योंकि हुजूर के गुलामजादे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत जैद मुंह बोले बेटे थे, उनके बेटे हजरत उसामा बचपन से हुजूर के घर में आना जाना, अज़वाज मुतहरात के सारे घरों में उनका आना जाना था, छोटी उम्र के थे। तो सारे सहाबा ने हजरत उसामा को तैयार किया कि जाओ हुजूर से ये बात कहो कि ये जो खानदान की लड़की पकड़ी गई है इसके साथ थोड़ा सा रियायत की जाए, इसे छूट दी जाए, या फिर जो सजाए इलाही है उसमें थोड़ा सा कमी कर दी जाए। हजरत उसामा सहाबा के रिप्रेजेंटेटिव बन करके गए, उनके नुमाइंदे बन करके गए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबका ख्याल ये है कि बनु मखजूम कबीला अभी अभी इस्लाम में आया और उन्हीं की लड़की पकड़ी गई और आप सजा सुना रहे हैं, उसको हाथ काटा जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा से कहा, ये बात किसने कहा तुमसे? वो डर गए, कहा सारे सहाबा का इस तरह ख्याल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में अपने हुजरे से बाहर आए, सीधे मिंबर पर खड़े हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो खुतबा दिया, हजरत उसामा को भी जज्र करते हुए फरमाया, क्या तू अल्लाह के हुदूद में से किसी हद में सिफारिश करने आया मेरे पास, अल्लाह के हुदूद में? और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल का अंदाज ये था, फरमाते हैं लो फातिमतु बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदाहा। सुनो है लोगो, मोहम्मद की बेटी फातिमा से भी अगर ये काम होता तो मैं उसके भी हाथ काटता, मैं उसके भी हाथ काट देता। तुम तो बनु मखजूम कबीले की खातून के बारे में कह रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, मेरे घर में अगर ऐसा हो जाता बफर्ज मुहाल। अल्लाह ने हुजूर के अहले बैत को हर ऐब से पाक रखा है, लेकिन रसूल पाक ने अदल का वो आला नमूना पेश फरमाया। इरशाद फरमाते मैं हाथ काट देता, और फिर ये जुमला इरशाद फरमाया, तुमसे पहले वाली कौमों को अल्लाह ने हिला को बर्बाद किया इसलिए कि जब उनके इज्जतदार लोग गुनाह करते तो उन्हें सजाएं नहीं दी जाती, जब उनके गरीब लोग काम करते, गुनाह करते तो उन्हें सजाएं दी जाती थी। लेकिन इस्लाम अदल का नाम है, इंसाफ का नाम है, यहां सबको बराबर रखा जाए। अजीजान गिरामी वकार, आज मैं मांग भी यही करता हूं कि ये जो माशरे में डिसबैलेंस होता जा रहा है, लोग आज देख रहे हैं कि हमारे यहां भी कवानीन खतरे में आ गए, हमारा लॉ खतरे में आ गया, यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है। और अगर अमन और अमान चाहते हो तो मुझसे मशवरा ले लो कि निजाम मुस्तफा कायम करो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कवानीन को अडॉप्ट करके तो देखो अमन और अमान आएगा। ये जो जगह जगह रेप की केसेस बढ़ते हैं, चोरी के केसेस बढ़ जाते हैं, कत्ल गारत मर्डर के जो केसेस हैं, इसके लिए इस्लाम ने जो हुदूद रखे हैं, जो पाबंदियां रखी हैं, उसे नाफिज करके तो देखो। अब ये मेरी बात को सुनकर के कोई हो सकता है वावेला मचा है, लेकिन मेरे अजीजों, हमने उन बड़े नेताओं से भी सुना है जिनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, जब कई बेटियों की इज्जत उछाली गई तो उन्होंने भी आवाज ये उठाई कि इस्लामी कानून होना चाहिए। इस्लामी कानून के तौर पर हमारे मुंबई के ही कई बड़े बड़े दिग्गज नेता जिनको कहा जाए, उन्होंने भी मुतालबा किया था कि इस्लाम में जो कानून है
ریپ پر، زنا پر، وہ نافذ کر دو تاکہ دوسرا کوئی ایک کام کرنے سے ہمیشہ کے لیے گھبرائے۔ تمہیں کسی نہ کسی دن احساس ہوگا کہ نظام مصطفیٰ ہی پوری کائنات کو امن بخشتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، عدل اور انصاف کے ترازو کو اگر کہیں مثالوں میں دیکھنا ہو تو اسلام کے دائرے میں دیکھو۔ باقی سارے لوگ، نوشیروان نام کا ایک بادشاہ تھا جس کا عدل مشہور تھا کہ نوشیروان عادل بادشاہ تھا، لیکن بڑا عادل بادشاہ جس کے عدل مشہور تھے اس کے بھی بارے میں تاریخ میں ہم نے پڑھا تو ایک مرتبہ اس کے خلاف کسی عورت نے کچھ مقدمہ کیا تھا یا کچھ معاملہ ہوا تھا تو پہاڑ کی چوٹی سے ڈھکیل کر گرا دیا گیا تھا۔ یہ وہ عادل لوگ ہیں جن کا عدل مشہور ہے۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام میں ایسا کوئی عدل کے خلاف کام کرنے والا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ وقت کا خلیفہ بھی، حتیٰ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، جانتے ہیں آپ، جو گورنر آپ نے منتخب کیے ہوئے تھے، ہر شہر کا ایک گورنر، ہر مہینے ان کی خبر گیری کے لیے قاصد بھیجتے تھے کہ گورنروں کو دیکھ کر کہ آؤ کس شان سے رہ رہے ہیں۔ اگر کسی گورنر کے پاس عمدہ نسل کا گھوڑا دیکھتے تو دوسرے دن اس گورنر کو طلب کر لیتے تھے کہ یہ گھوڑا تمہارے پاس کہاں سے آیا، کہیں پیسوں کی لین دین ہیرا پھیری تو نہیں شروع کر دیا، آپ کو شہر کا گورنر بنایا گیا، تمہارے پاس گھوڑا کیسے آیا۔ انہیں حساب دینا پڑتا حضرت عمر فاروق کے پاس۔ اگر کوئی نیا گھوڑا خرید بھی لیتا، گورنر کی بات کر رہا ہوں، حضرت عمر فاروق کے نظام میں یہ تھا کہ عام آدمی جو چاہے خرید لے، لیکن گورنر کی سیٹ پر بیٹھنے والا اگر ایک سواری نہیں خرید لیتا تو اس سے باز پرس ہونا شروع ہو جاتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قیمتی لباس پہنتا تو حضرت عمر اسے طلب کرتے اور دوسرے گورنر کو وہاں بھیج دیتے، آؤ تم مسجد نبوی میں بیٹھو، اعتکاف میں بیٹھو، اب تمہارا کام عبادت کا ہے۔ گورنر ہی ان سے ختم کر دی جاتی۔ اب یہاں سے ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، حضرت خالد بن ولید، کون نہیں جانتا سیف اللہ کو، زندگی میں 125 جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں اللہ نے انہیں فتح عطا فرمایا۔ لیکن جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت خالد کب سے لڑ رہے ہیں؟ حضور کے زمانے سے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی جنگوں میں شرکت کرتے رہے، لیکن سپہ سالار آپ ہی رہتے تھے۔ اکثر جنگوں کا سپہ سالار آپ کو رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر آئے تو حضرت خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کسی کو عہدے سے ہٹا دینا یہ عیب کی بات ہے۔ حضرت عمر، اور وہ بھی کس کو معزول کر رہے ہیں؟ خالد بن ولید کو، جن کو خود رسول اللہ نے سیف اللہ کہا ہے۔ اور حضرت خالد نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا، مجھ سے بڑا کوئی جنگجو ہے، مجھ سے بڑا کوئی سپہ سالار ہے۔ ہٹ گئے، اپنے گھر پر آرام فرمانے لگے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی لوگ آئے، امیر المومن دیکھیں اسلام کا کیسا نظام ہے۔ کہا کہ آپ کو ان سے کیا مطلب تھا؟ وہ جس جنگ میں جاتے ہیں فتح ان کے قدم چومتی ہے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے اور فتح کا جھنڈا گاڑ کر آتے ہیں، آپ نے انہیں معزول کر دیا۔ سنیں سیدنا عمر ابن خطاب کیا فرماتے ہیں، اللہ ہو ایمان ہو تو ایسا ہو، فرماتے ہیں خالد بن ولید کی ساری صلاحیتیں اپنی جگہ پر، ان کی قیادت، ان کی سپہ سالاری اپنی جگہ پر، میں نے معزول اس لیے کیا کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ہم جو فتح حاصل کرتے ہیں وہ خالد کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ ہاں، کوئی ذہن میں یہ بات نہ رکھ لے کہ خالد بن ولید ہے اس لیے ہی فتح ہوتا ہے۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد عربی کے غلام ہیں۔ ابھی جو بات میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دین کسی سے نہیں ہے کہ اس کے بغیر دین نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ عدل کے بہت سارے نمونے ہیں، خلفائے راشدین کی زندگی میں آپ دیکھیں، صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں، تابعین، اولیاء کاملین کی زندگیاں ہیں۔ اب میں خلاصتاً اس بات کو کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خوب انصاف پر قائم ہو جاؤ
چاہے تمہارا نقصان ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اللہ فرماتا اگرچہ تمہارا اپنا جانی نقصان بھی ہو جائے، اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یا تمہارے والدین کا نقصان ہو رہا ہے یا رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن انصاف کو نہیں چھوڑنا۔ یہ کس بات پر آ رہا ہے؟ گواہی دینے کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے گواہی دینا کیا ہے؟ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، یہ انصاف ہے۔ اور جب تم اس گواہی پر کھڑے ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہارا نقصان ہو، تمہیں گھر سے باہر کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے تمہارے والدین کا نقصان ہو، رشتہ داروں کا، لیکن اللہ فرماتا ہے تم اس پر خوب قائم ہو جاؤ، یہ سارے نقصانوں کی تلافی ہو جائے گی، بھرپائی ہو جائے گی۔ اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے جس پر تم گواہی دے رہے ہو، چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کبھی تمہیں وٹنس بنا کر کے پیش کیا گیا، گواہ بنا کر، تو یہ نہیں دیکھنا کہ میں جس کی گواہی دینے کے لیے جا رہا ہوں یہ مالدار آدمی ہے، گواہی اس کے حق میں دے دوں گا تو کوئی لفافہ مجھے پہنچا دے گا، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کے خلاف تم نے گواہی دے دی، جھوٹی گواہی دے دی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی سخت پکڑ ہے۔ رب تعالیٰ یہاں فرماتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، خواہش کے پیچھے مت بھاگو، حق سے الگ ہو کر کے، عدل کو چھوڑ کر کے تم خواہش کے پیچھے مت جانا۔ پہلے کے لوگ اس طرح سے کرتے تھے، اپنے مالدار لوگوں کی حمایت میں گواہی دینے کے لیے چلے آتے تھے کہ نہیں ہمارے سیٹ صاحب تو کبھی ایسا نہیں کیے، چاہے دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو، لیکن گواہی دینے کے لیے بہت سارے آ جاتے۔ آج بھی یہ نظام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں پورا یقین اور جزم کے ساتھ نہیں کہتا، لیکن سنی ہوئی بات ہے کہ کورٹ کے باہر ایسے بہت سارے گواہ بکتے بھی ہیں، خریدے بھی جاتے ہیں ان کو، اور ضمانت کے پیپر بھی لے کر کے بیٹھے، ان کا اور کوئی بزنس نہیں ہوتا، کوئی دھندا نہیں ہوتا، یہی کام رہتا ہے، تو بلاتے ہیں۔ باقی کہیں گواہی کا معاملہ بھی ابھی نہیں رہ گیا ہے۔ گواہی کے اصول بھی بہت سارے سخت ہیں، کس سے گواہی لی جائے گی؟ آپ دیکھیں گواہ کا اسلام میں بہت عمل دخل ہے۔ تمہاری شادی نہیں ہوگی جب تک گواہ نہیں ہوں گے، ہوتی نہیں کہ نہیں؟ ابھی یہاں فارم فل اپ کرنے کے لیے ایک گواہ لڑکے کی طرف سے ایک گواہ لڑکی کی طرف سے رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ فارم فل اپ کرنے والے گواہ ہیں، لیکن کسی نے ایسی شادی کر لی، شادی کا مسئلہ کتنا ہے معلوم ہے؟ یہ پڑھانا اڑانا، یہ سب جتنا کلمے پڑھاتے ہیں، درود پڑھاتے ہیں، یہ سب چیزیں فرض واجب نہیں ہیں، یہ تو مستحبات میں سے۔ پڑھا لیا تو ثواب ہے، نہیں پڑھایا تو نکاح پر کچھ فرق نہیں آئے گا۔ لیکن نکاح کی اصل چیز کیا ہے؟ ایجاب و قبول، بس دو لفظ میں پورا نکاح ہو جاتا ہے۔ لڑکی نے کہا مجھے منظور ہے، لڑکے نے کہا مجھے قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ پورا کلمہ پڑھنا، فاتحہ پڑھنا یہ مستحبات میں سے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ سے یہ مت کرو، کرو، ہم تو سنی ہے میرے عزیز ہو، لیکن نکاح کی جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایجاب و قبول۔ اب میری اتنی بات سن کر کے کوئی بھی نوجوان یہ سوچ لیا حضرت نے بتایا خالی ایجاب و قبول کا مسئلہ ہے، چلو کسی لڑکی کو لے جاتے ہیں تنہائی میں، کہتے ہیں تو بول، تو منظور ہے، میں بھی بولتا ہوں مجھے قبول ہے، ہو گیا نکاح، ہم ایک شادی کے بندھن میں آ گئے۔ میرے عزیزوں اس طرح تنہائی میں بیٹھ کر کے دو لوگ نکاح کر لیں تو جیسے میں نے کہا خالی ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، وہ نوجوان یہ سمجھا کہ میرا نکاح ہو گیا، نہیں نکاح نہیں ہوا، یہ حرام کیا تم نے، کیونکہ شریعت نے نکاح کے ایجاب و قبول کے ساتھ گواہوں کو بھی شرط میں رکھا ہے۔ تو بتانا پڑے گا سب کو کہ نکاح کر رہے ہو۔ کلمہ نہیں پڑھے الگ بات ہے، فاتحہ نہیں پڑھے الگ بات ہے، لیکن لوگوں کو تو معلوم کرانا ہوگا، ورنہ زنا ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ گواہ کی کتنی اہمیت ہے، گواہ کی کتنی، ہماری زندگیاں شروع ہوتی ہیں گواہیوں سے، ہماری شادی ہوتی ہے گواہی سے۔ اب کیسا گواہ رکھنا چاہیے؟ اب یہاں میں بولوں گا تو بہت ساری چیزیں اس میں سے یعنی ماحول کے اعتبار سے میچ نہیں ہو پاتی ہیں۔ گواہ کو باشرہ ہونا چاہیے، وہ ایسا ہو کہ اللہ کا خوف رکھتا ہو، لیکن ایسا ڈھونڈنے جائیں گے تو نکاح مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ پورے شہر میں ایک دو ملیں گے اور انہیں کو سب شادیوں میں گھمانا پڑے گا۔
تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی طرف سے کسی کو بھی گواہ بنا دیتے ہیں، ادھر کا ماموں ادھر کا چاچا، کوئی بھی ایک گواہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو گواہ کی کوالٹی ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں چاند کی گواہی بھی لینے کے لیے کہا گیا، یہ دیکھو فاسق و فاجر تو نہیں ہے۔ فاسق و فاجر کا مطلب ہوتا ہے علل اعلان حرام کام کرنے والا، ایسے کی گواہی قبول نہیں۔ جماعت سے نماز کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کر کے، تو کہا گیا اس کی گواہی قبول مت کرو، مردود شہادہ ہے۔ جو طاقت ہونے کے باوجود مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہا ہے شریعت نے کہ وہ مردود شہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی نہیں ایکسپٹ کی جائے گی، قبول نہیں۔ زنا میں کبھی مشہور ہو گیا ہے یا پھر حرام کام کرنے میں مشہور ہو گیا ہے، سود لیتا ہے، اس کی گواہی نہیں دی جائے۔ چوری میں کبھی پکڑا گیا، اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، علل اعلان اس کے گناہ ظاہر ہوں تو ایسے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ میاں یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے آخرت کا معاملہ ہے۔ اب چاند کے معاملات تو ایسے ہو گئے کہ اب گواہ ہوا سب ختم ہو گئے، سارے گواہ تو فون بن گئے۔ اب ارے فون میں آیا ہے حضرت، واٹس ایپ آج کے زمانے کا بڑا گواہ بنا ہوا۔ کہاں سے دیکھا آپ نے؟ واٹس ایپ میں دیکھا نا، 4 سال پہلے والا چاند بھی واٹس ایپ میں ویسی تازہ بن کے آتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کے جو اصول ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، آج بھی ہونا چاہیے وہی گواہی کے اصول۔ میں علماء سے بھی یہی کہوں گا، شریعت کے یہ اصول کو توڑ کر کے لوگوں کو آسانی دکھانے کے لیے یہ معاملات میں آج آپ پڑ جائیں گے تو کل علماء کو یہ قوم ہٹا دے گی، اور پھر ان کے پاس خود ہی موبائل آلے ہیں، یہ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کب کہاں چاند نکلنا چاہیے کب نہیں نکلنا چاہیے۔ اس لیے گواہیوں کے جو اصول رکھے گئے ہیں اس کو پڑھا کریں علماء کی۔ یہ تو چاند کی بات ہوئی تھی۔ اگر گناہوں پر کسی کے تم گواہ بن گئے یا ڈینجر معاملہ ہے، یا تو گواہی دو ہی مت، یا دے رہے ہو تو تمہارے لیے کتنی بڑی شرطیں ہیں۔ کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا فلاں زانی ہے۔ جانتے ہیں اگر آپ نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی، فار ایگزامپل کوئی زید ہے، آپ نے کہا کہ یہ زنا کر رہا تھا، آپ اس کو ہلکے میں نہیں لیا جائے گا، آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اسلامی نظام ہوگا تو آپ کو قاضی اسلام بلائے گا، حاکم اسلام بلائے گا، تو اپنی بات پر گواہ پیش کر، اپنی بات پر گواہ پیش کر۔ فلاں زید کے بارے میں تو نے کہا کہ یہ زنا کیا ہے، گواہ لے گیا۔ ایک گواہ نہیں 4 گواہ لانے پڑیں گے اس کو، اور وہ بھی 4 گواہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ مسائل شرع یہ بتائے ایسے گواہ چاہیے کہ انہوں نے اس کو زنا کرتے ہوئے ایسے دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پروتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اتنا قریب سے دیکھا ہوا ہو، شک نہ ہو ان کو، ایسا دیکھا ہو تو گواہ بن کر کے آئے، ورنہ گواہی نہ دو۔ ہاں اگر اس نے کہہ دیا اس نے زنا کیا اور گواہی نہیں لایا، اس کے لیے کیا سزا ہے؟ سورہ نور کی شروع کی آیتیں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ 4 گواہی نہیں لایا جس نے تہمت لگایا تھا، اللہ فرماتا ہے حاکم اسلام کو چاہیے کہ وہ اسے 80 کوڑے مارے۔ کس کو؟ زنا کرنے والے کو نہیں، جو زنا کی تہمت لگایا تھا اس پر۔ اللہ فرمایا اس کو 80 کوڑے مارو، کیونکہ گواہ نہیں لا سکا۔ اتنا آسان سمجھتے ہیں لوگ کسی کو بھی کچھ بول دیں۔ آج اسلامی نظام ہوتا تو پتہ نہیں کتنوں کو 80 کوڑے لگتے۔ اگر تم گواہ نہیں لا سکتے تو بولو بھی مت ایسا جملہ۔ چلے آج یہ سوچتے ہوں کہ یہاں تو کوڑا درا کچھ بھی نہیں، کون مارنے والا ہے، جس کو چاہے ہم بولیں گے زانی ہے، زنا کرتا ہے، معاذ اللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیز، جب دنیا میں 80 کوڑوں کی سزا ہے تو پھر آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ اگر تم گواہ نہیں لا سکے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم نے ایک صاحب کو پکڑ کے پوچھا آپ فلاں کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں، اس کی عورت بہت بدکار ہے، غلط لوگوں سے اس کی سنگت ہے اور زانیہ ہے، یہ لفظ ہوا۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا یا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں، لوگ بولتے ہیں اس طرح سے، مشہور ہے حضرت، یہ بات مشہور ہے۔ میرے عزیز
عزیزو 1000 مشہور ہو، شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسا دیکھاؤ جیسے سوئی میں دھاگا پروتے ہوئے دیکھاؤ، جب تک تو کسی کے بارے میں نہ بات کر، ورنہ تیرے اعمال کی خبر تو رکھ۔ 80 کوڑے دنیا میں لگائے جائیں گے، اور اگر دنیا میں جو سزا نہیں ہوئی اس کا 100 گنا بڑھا کر کے آخرت میں دیا جائے گا۔ اسی لیے تو صحابہ ڈرتے تھے نا، ان سے اگر کوئی خطا ہو جاتی تو وہ دنیا میں ہی سزا لے لیتے تھے حضور کے پاس آ کر کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سزائیں لے لی، کسی کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، کسی کو کوڑے مارے گئے، کسی کو سنسار کیا گیا ہے، وہ چاہتے تو چھپا لیتے نا، نہیں بولتے، لیکن انہوں نے سزائیں دنیا میں کیوں لے لی؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا دنیا کی سزا اگر لے لی تو عافیت ہے، یہاں اگر بچ گئے سزا نہیں لیے اس کا 100 گنا بڑھا کر کے آخرت میں دیا جائے گا، اس سے تو بہتر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جس پر بھی ایسے معاملات مشہور ہیں، جب تک اس وقت تک گواہی نہ دو جب تک تم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ یہ گناہوں کے معاملات ہوئے۔ حد قذف شریعت کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی کوڑے لگانے کا حکم ہے اس کو بھی جو بغیر ثبوت کے لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے۔ اب یہ کئی گواہیوں کی بات میں نے کیا، چاند کی گواہی ایک الگ مسئلہ ہے، زنا کے متعلق گواہی ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں کیسے لوگ چاہیے، اور پھر نکاح کے گواہ یہاں الگ مسئلہ ہے، دیگر معاملات میں گواہ، سب جگہ کیٹیگری بدلتی ہے گواہوں کی۔ شریعت نے ہر ایک کی کوالٹی بتائی ہے، چاند کو دیکھنے والے جو گواہ ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، کس حد تک، کس کا ایکسپٹ کیا جائے، قبول کس کا کیا جائے۔ کوئی بھی 2 مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد اور 2 عورتیں گواہی دیتے ہیں تو قبول کیا جائے گا، اتنا ہے کہ وہ علل اعلان حرام کاریاں نہ کرتے ہیں۔ نکاح کے گواہ میں بھی کوشش یہ کریں کہ ایسا گواہ ہو جو شریعت کو اور اللہ اس کے رسول کو مقدم رکھتا ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، ایسا گواہ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ اب تو اسلامی نظام ہے نہیں کہ آپ کو کسی پر تہمت لگائی گئی اور اس کے لیے گواہ مانگے جائیں، اگر گواہوں سے ثابت ہو بھی گیا تو آپ سزا تو نہیں دے سکتے نا، آج سنسار تو نہیں کر سکتے، تو یہ معاملہ ہی الگ ہے۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑ جاؤ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنوں کا کوئی معاملہ آ جائے تو جھوٹی گواہی بندے دے دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے خواہش کے پیچھے مت جاؤ، عدل و انصاف کو چھوڑ کر کے اپنی طبیعت کی بات کبھی نہ سننا۔ تمہارے لیے عدل سب سے بڑا معیار ہونا چاہیے۔ میرا بیٹا بھی کٹہرے میں کھڑا ہو اور میں نے اس کے گناہ دیکھے ہیں تو مجھے گواہی دینا چاہیے، گواہی دے دو، یہ نہیں کہ اس کو بچانے کے لیے ہیلے بہانے کرو۔ اگر میرے باپ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں، میرے بھائی سے ہوئی ہوں اور مجھے گواہ کے لیے لایا گیا تو مجھے سچی گواہی دینی چاہیے، تبھی یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان والوں کو اللہ یہی فرما رہا ہے۔ اور اگر تم ہیلے بہانے کرتے ہو اور اپنوں کے لیے گواہی چھپا دیتے ہو، دوسروں کے لیے بھرپور گواہیاں دیتے ہو، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم ہیر پھیر کرو گے گواہی میں یا منہ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ اللہ رب العزت تو جان رہا ہے تم نے گواہی میں کیا ہیر پھیر کی، کیا ملایا کیا نہیں ملایا۔ اس لیے یاد رکھیں میرے عزیزو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی گناہ دیکھو، غلط دیکھو، اور اگر تمہیں گواہی دینے کی بات آ جائے تو تمہیں گواہی دینی پڑے گی، تاکہ ہاں اب ایک مسئلہ یہاں پر آئے، جیسے بعض لوگ غیبت کو اور گواہی کو فرق نہیں کر پاتے۔ غیبت ایک الگ چیز ہے، بیک بائٹنگ جس کو کہتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور ایک ہے گواہی دینا۔ ایک ہے مسجد میں تمہارا مقتدا ہے، مقتدی نہیں، مقتدا امام ہے، تم نے حرام کام اس سے ہوتے ہوئے دیکھا اور تم نے لوگوں کو بیان کر دیا، تو کچھ لوگ ایموشنل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غیبت کر رہا، غیبت نہیں بلکہ وہ اس کے گناہوں پر گواہی دے رہا،
تاکہ دوسرے اس فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں. تو اگر اس طرح کی گواہی دیا تو اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو گواہی دینا کہا جائے. لیکن اس کو لے کر کے بھی ہر ایک کے پیٹھ پیچھے برائی بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ کہاں گواہی دے؟ جہاں لوگوں کو نفع دے سکے، جہاں ضرورت ہو. مثال کے طور پر میں اس سے پہلے بھی کہتا آیا ہوں، میرے متعلق اگر آپ کو کوئی غلط چیز نظر آ گئی، کچھ غلط چیز نظر آئی، سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اطلاع ہوئی تو مجھے آ کر کے بتائیں، اس لیے کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے نہ کہ عوام سے ہے. آپ کے اندر اخلاص ہے اور آپ مخلص ہیں تو سب سے پہلے آ کر کے مجھے بتائیں گے کہ آپ سے ایسی ایسی چیز ہو گئی، صحیح کر لو. دوسری بار آ کر کے پھر آپ بتائیں گے آپ سے ایسی ایسی غلطی ہوئی، صحیح کر لو. پھر اگر مجھ سے وہ غلطی صحیح نہیں ہوئی تو پورے مجمع میں آپ اعلان کریں گے کہ اس کی ایک ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے تمہاری نمازیں نہیں ہو سکتی، لہذا اے لوگوں دور ہو جاؤ، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. لیکن یہاں الٹا ہوتا ہے، امام کو تو پتہ ہی نہیں رہتا، پورے مجمع میں معلوم رہتا ہے. مارکیٹ میں پورا گھوم رہی ہے بات، دکان دکان جا کر کے بتا رہے ان کا تو ایسا معاملہ، ان کا تو ایسا معاملہ. تو جو تمہارے پاس آ کر کے ان تمام چیزوں کو بتاتا ہے اس سے صرف ایک ہی سوال کریں، ٹھیک ہے میاں اگر وہ غلط ہے تو مسلمان ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یہاں بیٹھ کر بات کرنے سے بہتر ہے چلو اسی کے پاس جا کر اس کو صحیح کر دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں اور وہ صحیح کر لیتے ہیں. اگر وہ نہیں مانتا اور صحیح نہیں کرتا اپنے آپ کو، تب پھر ہم سب کو مل کر کے بتائیں گے کہ ہم نے اس کی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، وہ اصلاح نہیں کرتا، لہذا اے لوگوں ایسے شخص سے تم سب اپنا بچاؤ. یہ اصول ہوتا ہے. اب آیتیں آگے کی جو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایمان رکھو، اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا ہے. بے شک وہ لوگ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے اور پھر کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا. یہاں سے ایمان کی بات چل رہی. ایمان کسے کہتے ہیں یہ آپ نے پہلے سنا ہوگا ہمارے بیانات میں، عقائد کے 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، پھر مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جانے پر، زندہ ہونے پر. یہ 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. اسی کو ہم پڑھتے بھی ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اسی کو ایمان کہتے ہیں. 7 چیزیں آپ کے دل میں ہونی چاہیے. اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے آپ کا سب کا. ایمان ٹرسٹ کو کہتے ہیں، یقین. اس کے بعد فرشتے، بعض لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، فرشتے کوئی چیز ہی نہیں ہے. جیسے نیچری ایک فرقہ ہے، نیچری مطلب وہ صرف نیچر کو مانتے ہیں، جو دکھ رہا ہے بس اتنا ہی، جو نہیں ہے اس کو مانو مت. جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، جنات نہیں، جو نہیں دکھ رہا وہ کچھ مت مانو. یہ نیچری لوگ ہیں. ان کو ایک گھونسا مارنا چاہیے، اس لیے کہ بعد میں اگر وہ کہے بہت درد ہو رہا ہے تو آپ کہیں مانو مت، اس لیے کہ درد بھی دکھتا نہیں ہے. کہاں ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. بہرحال اللہ پر اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا ہے. نیچری لوگوں کا کہنا ہے نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے، برائی کی قوت کا نام شیطان ہے. وہ کہتے ہیں ریئل میں کوئی فرشتہ بھی نہیں، ریئل میں کوئی شیطان بھی نہیں. وہ مانتے نہیں ہیں. نیچری ایک فرقہ ہے. اس کے بعد ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا. وہ تقریباً 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنی نبیوں پر، چھوٹی بڑی سب ملا کر. ان سب پر ہمارا ایمان ہے. لیکن وہ ساری کتابیں جو پہلے کے نبیوں پر اتاری گئی آج صحیح حالت میں کوئی بھی باقی نہیں ہے سوائے قرآن مقدس کے.
ایمان ہمارا زبور پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، تورات پر بھی ہے کہ اتری تھی نبیوں پر، ہم مانتے ہیں ان کتابوں، لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں آج باقی نہیں ہے۔ آج تک اگر محفوظ کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب اللہ قرآن مقدس ہے، یہ اللہ کی کتاب، اس پر ایمان ہو۔ رسولوں پر یہ بڑی ڈیٹیل میں جائے گی بحث۔ اللہ کے رسول 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی دنیا میں آئے نبی اور رسول، سب پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کس بات کا یقین؟ یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسانوں میں سے ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان سے کوئی غلطی کوتاہی یا گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر قیامت کے دن پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے جو کچھ کرنا یہی کھاؤ، سب عیش کرو، کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جب سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا اور حساب ہوگا سب کا، جس کی نیکیاں بھاری ہوں اسے جنت ہے، جس کی بدیاں بھاری ہوں اسے دوزخ ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، بات صحیح ہے۔ مجھے یہاں پر قیامت کے متعلق بات آئی ہے تو میں ایک کہتا ہوں، اس کے بعد تقدیر کی بات آتی ہے۔ میں بھی قیامت پر آتا ہوں۔ تقدیر ایک چیز ہے، تقدیر اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑے تو اچھا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہے، سب لکھا جا چکا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے۔ اب میں یہ بات کہوں گا تو جھٹ سے شیطان سوال ڈالے گا تمہارے دماغ میں، سب لکھا گیا ہے تو پھر محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر میں بیٹھتے ہیں، کھانا لکھا ہے تو آئے گا، جائیداد لکھی ہے تو آ جائے گی، یہ سب دوڑ بھاگ کیا کرنے؟ اس کا نام تقدیر نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ان کے مرید آئے اور کہا کہ حضرت تقدیر حق ہے؟ کہا حق ہے۔ انہوں نے بولا میرا بھائی بیمار ہے، میں سوچ رہا ہوں اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جاؤں، تقدیر میں اگر لکھا ہے مرنا تو مرے گا گھر میں ہی، اس کا علاج کیوں کراؤں؟ مجھے ایسا لگتا ہے تقدیر میں اگر لکھا گیا ہے تو میرے گھر میں ہی رہے۔ اس بزرگ نے اس کا بہترین جواب فرمایا، میاں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو شفا ملے گی، یہ بھی تو لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ، تو لے جا، تقدیر کے حساب سے ہی ہوگا۔ یہ میرے عزیزو، تقدیر کی بحثوں میں نہ پڑنا مسلمان کے لیے بہتر ہے، شیطان گمراہ کر دیتا۔ یہاں پر بہت سارے فرقے بنے ہیں، معتزلہ، مرجیہ، قدریہ، جبریہ، یہ تقدیر کے بارے میں بحث کر کر کے فرقے بنے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، سب اللہ لکھ چکا ہے، سب اللہ لکھ چکا ہے، ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ہی مالک و مختار ہیں، اللہ کچھ نہیں کرتا، ہم جو کرتے ہیں وہی اللہ مانتا ہے۔ دونوں بھی گمراہ۔ اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم نہ مجبور ہیں اور نہ ہم اپنے افعال کے خالق ہیں، یعنی ہم خود ہی خالق ہیں اللہ کے چاہے بغیر، ایسا نہیں۔ دیکھو درمیانی راستہ یہ ہے تقدیر کے متعلق۔ ہم جو کچھ بھی کرنے والے تھے دنیا میں، اللہ نے اپنے علم سے وہ پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ ہم جو کرنے والے تھے وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور وہ اپنے علم سے لکھا ہے۔ اب یہاں ہم جو کر رہے ہیں دنیا میں، وہ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی مجبوری میں نہیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، گناہ ہو جانے کے بعد ارے میاں کیا کروں، پہلے سے تقدیر میں تھا، ہو گیا، اور نیکی ہو جائے تو بڑی محنت سے میں نے نیکی کی۔ ایسا نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کرنے والے تھے اللہ نے لکھ دیا، اللہ کے لکھنے سے تم کرنے پر مجبور نہیں ہوئے۔ پھر اگر میں بیچ میں جاؤں تو اور ذہن میں وسوسے آئیں گے، اس لیے اس بات کو یہیں بند کرو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ صحابہ کو حضور نے منع فرمایا۔ آخری چیز ہے ایمان کا حصہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھو۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، آج مرے کل اٹھیں گے، یہ نہیں۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ پنیہ جنم کا، 7 جنم ہوں گے میاں، اچھے کرم کرو گے تو اگلے جنم میں پھیلا پیدا ہوگے، برے کرو گے تو کتا بلی پیدا ہوگے۔ یہ چیزیں ہیں ان کے عقائد میں ہیں۔
یہ पुनर्जन्म नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات ہمارے دین میں بھی ہے، لیکن کب؟ دنیا میں نہیں، آخرت میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں۔